अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। एक हफ्ते तक अपनी इंतहाई अहम मसरूफियात की वजह से मैं आपकी खदमत में हाज़िर नहीं हो सका, उसके लिए दिली माज़रत। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे कुछ मामलात बैन अल-अक़वामी सतह पर और मेरी मसरूफियात ऐसी होती हैं कि मैं ज़ाहिर है प्रोफ़ेशनल ना यूट्यूबर हूँ और ना कोई प्रोफ़ेशनल मैं कोई तजज़ियेगार हूँ। अपने शौक़ की खातिर, अपने ज़मीर की खातिर आप सबको मालूमात देने के लिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैं अपना ज़मीर के मुताबिक जो है ये व्लॉग करता हूँ। तो इसलिए भी मैं आपसे इस गैर हाज़िरी की वजह से आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ और उम्मीद है कि आप मेरी इस मसरूफ़ियत की वजह से जो कोताही हुई है उससे आप मुझे माफ़ करेंगे और दरगुज़र करेंगे। आज का व्लॉग इंतहाई अहम है। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप ज़रूर सुनें और बराह करम हमारे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वाहिद चैनल है आपको जो अरसा दराज से 1 साल से नहीं बल्कि 2 साल से ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से कोई भी मामलात अच्छे नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल्स इमरान खान को रहा भी कराते रहे हैं। 2 साल के अंदर इस हुकूमत की रुखसती की भी खबर देते रहे हैं, शहबाज शरीफ की जेल में जाने की खबर देते रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खबरें देते रहे हैं। लेकिन इस चैनल ने आज तक आपको कभी भी कोई खबर गलत नहीं दी और ना इंशाल्लाह देगा। और आइंदा जो भी खबर आपको इस चैनल से मिलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने चाहा वो 1 माह हो, 6 माह हो, 1 साल बाद हो, आपको वो खबर इंशाअल्लाह रोज़ रोशन की तरह आपको दीवार पे लिखी हुई नज़र आएगी। इस छोटी सी वजाहत के बाद मैं चलता हूँ आज के अहम व्लॉग की तरफ। ये जो खलाई मखलूक का जो एक खलाई मुसव्वदा आया हुआ है और जो सियासतदानों की जो आंख मचोलियाँ इस वक्त चल रही हैं वो सब कुछ आपके सामने है। गुज़िश्ता कई दिनों से तमाशा चल रहा है। कल जो इजलास होना था सब लोग मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन का अगर जो मामला था वो भी बिल्कुल तैयार था और मेरी इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कल जो है ये फैसला दे देना था कि ये तमाम जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हम इनको जारी कर रहे हैं। किसको? हुकूमत को। जजों को भी पता था, वो भी सारी सूरत हाल को मॉनिटर करते रहे। लिहाजा कल उन्होंने जो फौरी तौर पर जो ना वो 100 सुनार की एक लोहार की लगा कर उन्होंने कल दोबारा वजाहती बयान दे दिया, जिसकी वजह से फौरी तौर के ऊपर जो ना एक ब्रेक लग गया इस आइनी तरामीम के ऊपर। उसके बाद फिर दोबारा राब्ते हुए व्हाट्सएप के ऊपर और बहुत सारे कई जगह जो होता है ना अपना मोबाइल सैटेलाइट टेलीफोन, उन पर राब्ते हुए, कई लोगों के दरमियान आनियाँ जानियाँ हुई और उसके बाद ये फिर फैसला किया गया कि इसको आज ज़रा मौखर कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि आप अपने मामलात को दोबारा देखें और आप डटे रहें। अपने अल्फाज में बहुत सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा आप से दरख्वास्त है कि समझने की आप कोशिश करें, तवज्जो से सुनिए। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है मैं आपको पहले बताता रहा हूँ कि आइनी बेंच बनाना जो है ना बुनियादी तौर पर या जो कुछ भी बताएं आप, वो मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और मतलब इसको बुनियादी तौर पर हाउस जब मुकम्मल नहीं है तो इस पार्लियामेंट को तो इख्तियार नहीं होता कि वो कोई आइनी तरामीम बनाए। अच्छा, अब कल ये जो मामला जो हुआ सारा जो आज के ऊपर आया, उसके अंदर ये बात एक भाई कही गई, जो बेंच बनाने की बात थी जो मौलाना फजलुर रहमान ने कही, बेंच बना दें, ठीक है। लेकिन देखिए बेंच के अंदर जो बात आई है वो भी मैं आपको बता दूं कि बेंच में कहा जा रहा है कि ये जो पार्लियामेंट जो है वो जो जजेस जो होंगे ना सुप्रीम कोर्ट के, वो उसकी मंजूरी के लिए 3 नाम जो है वो जाएंगे किसके पास? पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट उन 3 नामों में से फाइनल करेगी कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या जो अदलिया है वो भी फिर सियासतदानों के मातहत हो जाएगी। पहले तो आप ये देख लें, तमाशा वहाँ होता है कि फ़ौज के जो है चीफ को क्या कहते हैं सियासतदान रखता है, वज़ीर आज़म रखता है। मैं शुरू से इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि फ़ौज का जो मामला है, फ़ौज रहे वज़ीर आज़म के अंडर कंट्रोल। वज़ीर आज़म हाउस का जो चेयरमैन होता है, जो हाउस का जो बानी होता है, जो हाउस का मालिक होता है, फ़ौज को उसके मातहत रहना चाहिए। लेकिन फ़ौज का कौन होगा चीफ, किसने होना चाहिए, सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला होना चाहिए और ये इसका अख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं होना चाहिए। ये जो आज तक जो तमाशे होते रहते हैं कि मैं अपनी पसंद का चीफ लेके आऊँगा, फिर वो चीफ को पीछे से अमेरिका की तरफ दबाव होता है, तो फिर एक तरफ चीफ होता है, एक तरफ वज़ीर आज़म होता है और एक तरफ अमेरिका होता है। वो तीनों के चक्कर के अंदर 3 तिगाड़े काम बिगाड़े और बेड़ा गर्क हमेशा कौम का होता रहा। ये शुरू से मैं कहता हूँ और आज भी ये तमाशा हो रहा है। तो ये तमाशा अब दोबारा ये अदलिया में भी लाना चाह रहे हैं
کہ جو جج ہوگا وہ مطلب وہ بھی سیاستدانوں کے ماتحت ہوگا. جو پھر وزیر اعظم جس کو طے کرے گا وہ تو اپنی پسند کا جج لے کر آئے گا, تو وہ جو ہے جج کبھی بھی پھر آزادانہ فیصلے نہیں کرے گا. تو یہ چیز جو ہے نا بنیادی طور پر ختم ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری ترمیم جو رکھی جا رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے یہ بھی غلط ہے. میں اپنی پرانی بات پر قائم ہوں. آگے آنے سے پہلے آج بھی جو میرا شروع سے ایک موقف تھا بحیثیت ایک سابقہ سیاستدان اور ایک تجزیہ نگار کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے آئین کے متوازی کوئی بھی آئین کے متوازی تو اول کوئی ترامیم ہوتی نہیں ہے, اور یہ پارلیمنٹ جو ہے کوئی بھی ترامیم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی کیونکہ یہ ہاؤس اس وقت پورا نہیں ہے. اچھا جی, اب اس صورتحال کے بعد آپ دیکھیں کہ آج صبح سے جو صورتحال چل رہی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو تماشے چل رہے ہیں صبح سے, فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ جو ہے نا کبھی بلاول پہنچ رہے ہیں, کبھی محسن نقوی ہیں, کبھی کون ہے, سب وہ حاضریاں دے رہے ہیں. اور مولانا 2 دن سے مولانا صاحب کا جو گھر ہے وہ مجھے بالکل آپ یقین کریں مجھے ماضی کا 90 یاد آ رہا ہے. الطاف حسین کا, وہ عزیز آباد میں کراچی میں جو ہوا تھا سارے صدر سارے وزیر اعظم سب دوڑ دوڑ کے الطاف حسین کے گھر پر ان کے گھر پہ حاضریاں دیتے تھے, ان کے گھر پہ جوتے چٹکاتے تھے, اور کسی نہ کسی طرح کر کے ساری باتیں چیت کر کے ان کو مہاجر قومی منڈ سے متحدہ کے اوپر لا کے, اور پھر اس کے بعد جو سارے کام کرا کے سارے آئینی ترامیم کرانے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے الطاف حسین کا بیڑا غرق کیا کہ وہی الطاف حسین جو بانیان پاکستان کی اولاد تھا, پاکستان کے خلاف بیان دینے کے اوپر اتنا ان کو تنگ کیا گیا کہ آج اٹھا کر وہ ان کو پاکستان سے بھاری پھینک دیا گیا. تو یہی کچھ جو ہے نا سارے معاملات میں دوبارہ جو ہے اپنے سامنے جو ہے نا دہراتا ہوا دیکھ رہا ہوں, جو مولانا فضل الرحمان کے ڈیرے پہ ہو رہا ہے. سارے لوگ وہیں پر آ رہے ہیں اور صرف کوشش ان کی پوری یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک فریبی خلائی مخلوق کی جو خلائی جو ہے نا مسودہ جس کو میں کہہ رہا ہوں, یا فریبی ترامیم بہتر ہوگا, یہ خلائی مخلوق کی جو فریبی ترامیم ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے منظور کرا لیا جائے, کیونکہ سب کو جو ہے اپنی اپنی فکر پڑی ہے, کیونکہ سب کی کرپشن, سب کی گھناؤنی ویڈیوز, سب کے گندے معاملات یہ ہماری عسکری اداروں کے پاس موجود ہیں, اور سب اپنے اپنے طور پر خوفزدہ ہیں, بلیک میل ہیں. یہ غلط ہے. ان کو چاہیے جو ہونا تھا کہ عوام کے سامنے کھل کر جائیں اور عوام کو بتائیں کہ جو بھی غلطیاں ہوئی تھیں ہم سے ہوئی تھیں, ہم نے کی تھی, لیکن اب ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے عوام کو کبھی قربان نہیں ہونے دیں گے, ہم عوام کے مستقبل کو قربان نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, ہماری ویڈیوز ہیں, جو کچھ بھی ہے لے آئیں آپ عوام کے سامنے, لیکن ہم اپنے پہ سہ جائیں گے, لیکن ہم عوام کو قربان نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ ان لیڈروں میں اتنا جگرا نہیں ہے. آج سارے سیاستدان, ساری اپوزیشن کے لیڈران جو ہیں پی ٹی آئی سمیت سب کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, ہمیں دھمکایا جا رہا ہے, ہمارے بندے غائب ہو رہے ہیں. بھائی اگر آپ کے بندے غائب ہو رہے ہیں, اگر آپ کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, تو میرے بھائی, میرے پیارے سیاستدانوں, میرے پیارے رہنماؤں, تم کیوں نہیں پھر ان بات چیت کا بائیکاٹ کرتے؟ کھڑے ہو کے سب پریس کانفرنس کریں نا پوری اپوزیشن کہ بھائی ہمارے بندے اٹھائے جا رہے ہیں, ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, ہم کسی بھی چیز پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ کوئی حکومت کا بندہ ہمارے پاس آئے, نہ کوئی عسکری آئے, اور نہ کوئی خلائی آئے, اور نہ کوئی جادوئی آئے. اب ہم کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں کر رہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کچھ لوگ کمپرومائز ہیں, کچھ منافق ہیں, کچھ ڈرے ہوئے ہیں, اور ڈرے ہوئے رہنما جو ڈرے ہوئے ہیں وہ خوفزدہ ہیں. خوفزدہ رہنما کبھی بھی ظالم کے آگے اپنے حق کی بات نہیں کرتا. یہ لاکھ روپے کی بات میں آپ کو نصیحت یہاں کر کے جا رہا ہوں, عوام کو سوچنا ہوگا جو بات میں بتاتا جا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. آج خواجہ آصف نے بڑا واضح طور پر ایک بات کہی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ ترامیم منظور ہو جائے تو پھر مخالفوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ بڑی ذو معنی بات انہوں نے کی ہے کہ اگر ترامیم منظور ہو جاتی ہے, جس کا میں بھی پھر کہہ رہا ہوں, لوگ بڑی ٹرولنگ کر رہے تھے میری کہ فیصل صاحب آپ کہتے کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ تو ایسا ہی ہے, فلانا, کچھ بھی یوں خان باہر آ جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. بات ہی نہیں, کسی کی ہمت ہی نہیں, اور ترامیم پر بات کرے ابھی تک آپ دیکھیں کیا تماشے لگے ہوئے. اب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ترامیم منظور ہو جائے گی, کیونکہ اس کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ ترامیم کو روکنے والے سارے کے سارے لوگ کمپرومائز ہیں, جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی وحی نہیں آتی اوپر سے, میرے پاس کچھ میرے ہیں ذرائع ہیں, ان ذرائع کے بھی میں آگے آپ کو خبر بھی دوں گا. اہم بڑی خبریں آ رہی ہیں آگے, پورا دیکھیے ویلاگ. لیکن وہ ذرائع آتے ہیں لیکن وہی نہیں آتی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات جو ہیں یہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہو جائیں گے, کیونکہ سامنے جو اس کے سامنے جو دیوار بن رہا ہے نا وہ ریت کی دیواریں ہیں, یہ ساری کی ساری ریت کی دیواریں. تو خواجہ آصف کا یہ بیان جو ہے نا, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ صاف چھپتے ہوئے نہیں, سامنے آتے نہیں کہ مصداق ہیں. کل سارا مسئلہ جو ہوا اس کے بعد جناب بات چیت کی گئی, انہوں نے کہا جی ہم عمران خان کے پاس جانا چاہتے ہیں. یہ کہا گیا, اب جو میں بات بتانے لگا ہوں ذرا غور سے سنیں, کہا گیا کہ ہم عمران خان کے پاس جائیں گے اور ہم امید ہے کہ ہم ان کو راضی کرا لیں گے, آپ ہمیں ایک دفعہ وہاں جانے دیں.
انہوں نے جن لوگوں کا نام دیا میں بتا رہا ہوں آپ کو، بات کھل جائے گی، کبھی آج نہیں کھلے گی، کل کھلے گی، کل نہیں کھلے گی، پرسوں کھلے گی، آئے گی ضرور سامنے۔ اس وقت کے اندر نورین نیازی کو لے آنے کی بات تھی، اس میں کچھ 2-3 لوگ اور نام کے تھے، لیکن منع کر دیا گیا کہ جب بلاول بھٹو نے اجازت لی تو انہوں نے کہا وہی لوگ جائیں گے جن کے بارے میں جو ہمیشہ وہاں جاتے رہے ہیں اور جن کی ہم نے منظوری دی، یعنی جو ہماری گڈ ول میں، کس کی گڈ ول میں؟ خلائی مخلوق کی۔ وہی تمام لوگ گئے وہاں، جا کے انہوں نے بات کی۔ میں نے اپنے ٹویٹر پہ بتا دیا تھا کہ عمران خان نے ان تمام معاملات کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو لوگ مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ فیصل صاحب کیا آپ وہاں پر موجود تھے؟ بلا شبہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، بلا شبہ میرے پاس وہی نہیں آتی، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ جن لوگوں سے جب وہ وہاں سے نکلے ہیں باہر، جس وقت وہاں نکلے آپ کو تھا اور راستہ بھی چینج کرا دیا گیا تھا، ان کے راستے سے نکلنے کے بعد فوری طور پر اور اپنے مقام پر پہنچنے تک 4 ٹیلی فون کالز کے اوپر رابطے ہوئے ہیں، 4 کالز آئی ہیں مختلف لائنوں کے اوپر، ٹھیک ہے جناب، اور ان کو ہدایت دی گئی کہ آپ نے کیا کیا بات ہوئی، اور وہ آگے جو جن کے ٹیلی فون آئے ہیں، جن کے رابطے ہوئے ہیں، ان سے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ جہاں خان صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ آلریڈی بگڈ ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان کو بھی چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے گرگے ہم سے فراڈ تو نہیں کرتے۔ ان کو ساری بات بتائی کہ یہ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ نے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا۔ بات جو ہوئی ہے خان صاحب کی، میں بتا رہا ہوں، جو میرے پاس جن لوگوں نے مجھے اطلاع دی ہے نا، وہ انہوں نے مجھے اس لیے اطلاع دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میں جو ہوں نا، کبھی بھی کسی کا نام میں کبھی نہیں لیتا، کبھی بھی۔ آج تک میرا ریکارڈ ہے، جب سے میں سیاست میں رہا ہوں، جب سے میرے اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں بیانات آتے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کے نام کو کوٹ نہیں کیا۔ اسی لیے لوگ مجھے بتا بھی دیتے ہیں، ظلم کرنے والا بھی بتا دیتا ہے کہ یار میں ڈنڈا مار کے آیا ہوں، اور ڈنڈا کھانے والا بھی بتا دیتا ہے کہ یار فیصل صاحب بڑی زور سے ڈنڈا پڑا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ فیصل بھائی نے کبھی بات نہیں کرنی، تو لہٰذا میں صرف بتا دیتا ہوں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کون کیا ہے، کس نے کیا، یہ میرا کام نہیں ہے، بتانا میرا کام ہے، فیصلے کرنا عوام کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، لیڈروں کا کام ہے، سمجھ گئے آپ؟ تجزیہ نگار کا کام صرف نشاندہی ہوتے ہیں، نشاندہی وہ کر دیتا ہے حالات کی، جرم کی، اور جرم کرنے والے کی نشاندہی کرنا یا اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ عدلیہ کا یا پھر قانون کا کام ہوتا ہے۔ جو لوگ بیٹھ کے تجزیہ نگار فوری طور پر براہ راست کسی پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ ہوگا فوجی ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، جو کوئی بھی ہوگا، لیکن تجزیہ نگار کا کام نہیں ہوتا کہ اس پہ انگلی اٹھائے۔ تجزیہ نگار کا کام ہوتا ہے کہ حقائق بتائے، فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، منصف آپ لوگ ہیں۔ بات پھر وہی ہوئی کہ جناب اب جو ہوا بات وہ یہ ہوا سارا معاملہ کہ خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ مجھے اس آئینی معاملات کے اوپر تحفظات ہیں، میں نہیں سمجھتا، میرے علم میں کوئی بات نہیں تھی، یہ بات صحیح کی گئی ہے جو بات کی گئی خان صاحب نے کہ ان کے پاس اخبارات نہیں تھے، یہ بھی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی سسٹرز کا گرفتاری کا ان کو علم نہیں تھا، یہ بات بھی انہوں نے صحیح کہی ہے۔ اور یہ بات کہ خان صاحب کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، ان زیادتیوں میں خان صاحب نے 2-4 چیزیں اور بتائی تھیں، اس کو بھی انہوں نے سنسر کر دیا۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی، خان صاحب نے ایک بات یہ کہی تھی، جو اہم بات تھی خان صاحب کی، وہی تھی کہ عوام سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈٹے رہیں، آپ احتجاج کریں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، آپ کا لیڈر اپنی جان دے دے گا لیکن کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہاں پہ بات انہوں نے صحیح کہی، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہہ دیا کہ پرامن رہیں۔ دیکھیں وہ کس طرح یہ لوگ جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے باہر آگے کریے، خان صاحب نے کہا کمپرومائز نہ کریں لیکن پرامن رہیں۔ آپ بھائی پرامن رہ کے پھر کیا ہوگا؟ پرامن رہ کے کیا معاملہ؟ پھر تو کمپرومائز ہی ہو گیا نا، پھر تو سارے معاملات پہ جب آپ پرامن رہ کے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں انہوں نے بالکل ملا جلا کر باتیں کی ہیں، یہ ساری کی ساری بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ کمپرومائز ہے، اور یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ جن لوگوں سے انہوں نے باتیں کی ہیں ان کے قریبی ذرائع نے مجھے بتائیے کہ یہ بات ہوئی ہے۔ اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العظیم آپ کو تھوڑے دن بعد آپ کو کہیں نہ کہیں یہی لوگ جو آج جھوٹ بول رہے ہیں نا، کہیں نہ کہیں آپ کو دن خود یہ کہیں گے کہ ہمیں مجبور کیا گیا تھا کہ ہمیں یہ بات کہلوائی گئی تھی۔ باقی جتنی باتیں انہوں نے صحیح کہی، بھائی یہاں پہ آ کے انہوں نے ڈنڈی ماری ہے کہ انہوں نے چیزیں کچھ کم کر دی ہیں، ورنہ اگر کمپرومائز نہ ہوتے، اگر یہ کنٹرولڈ ملاقات نہ ہوتی تو سب سے پہلے رائٹ نورین نیازی کا تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو لے کے جائیں گے۔ ان کو صرف اسی لیے نہیں بھیجا گیا کہ اگر یہ باہر آ جائیں گے تو پھر آ کر ساری بات جو ہے خراب کر دیں گے۔ مسودہ مخلوق کا سب لے کے پھر رہے ہیں۔ آج دیکھیے میں آپ کو بات کہتا ہوں، میری ہر بات کی انشاءاللہ کل شام کو میں نے ایک سینئر صحافی ہیں جناب رضوان شاہ صاحب، ان کے ساتھ کل ایک ویلاگ کیا تھا۔ ان کے ویلاگ میں نے رضوان شاہ صاحب کے ویلاگ میں کہا تھا، شاہ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ مسودہ لے کے پھر رہے ہیں، مجھے بتایا ہے مسودہ دینے والوں نے
کہ ہم نے سب کو مسودہ جو دیا ہے اس کا ٹیکس علیحدہ علیحدہ ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے ڈنڈی ماری ہے۔ آج کیا کہا اسد قیصر نے؟ آج دیکھیں نا، ٹھیک 18 گھنٹے بعد میری بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس جو مسودہ ہے نا وہ کوئی اور ہے، اور جو وہ لے کے پھر رہے ہیں مولانا صاحب وہ کوئی اور لے گی۔ یہ سب کے ساتھ جو ہے، میں نے کہا نا، یہ خلائی مخلوق کا خلائی مسودہ ہے، جو کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کسی کا ہے، کیا ہے اس میں، کیا لکھا ہے، لیکن سب اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی۔ سینٹ کا اجلاس پھر دوبارہ مؤخر کر دیا گیا ہے، شام پھر لے کے جا رہے ہیں آگے تک، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب پاس پہنچ گئے ہیں۔ بلاول صاحب جو ہے تاولے ہو رہے ہیں، کیونکہ بلاول کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب آپ نے ہر صورت میں جو بھی اس کو کرائے گا، ان کو بھی کہہ دیا تھا شہباز شریف کو کہ جناب آپ اگر یہ کروا لیتے ہیں، اگر آپ کے دور میں ہو رہا تھا، آپ کی اگر محنتیں ہوں گی تو آپ ہمیشہ وزیر اعظم رہیں گے، آپ آگے چلیں گے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ جو بھی کروا سکتا ہے وہ جو کرے گا وہ وزیر اعظم رہے گا، کب تک کے رہے گا، کیسے رہے گا، وہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ خلائی مخلوق کا جو یہ جو ہے نا فریبی مسودہ، اگر یہ منظور ہو گیا تو آپ یقین کریں بڑا نقصان ہوگا، پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا کچھ عوام کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا آج پھر دوبارہ میں اپنے اس ویلاگ کے اندر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ عوام کھڑی ہو اس مسودے کی منظوری کے حوالے سے دیوار بن کر، اپنے ان تمام لیڈروں کا یہ گریبان پکڑیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے اٹھ رہے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، مولانا باہر آ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے فلانا کریں گے، تو بھائی پھر کیوں نہیں ایک طرف بات بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف ایجنسیوں کو الزام بھی دیتے ہیں کہ ہمارے بندے اٹھائے جا رہے ہیں، ہمیں ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں۔ جب کر رہے ہیں، بات ہو گئی تو پھر نکلو باہر، چھوڑ دو سب کچھ۔ لیکن یہ دوہرا منافقانہ رویہ ان کے خوف کی نشانی ہے اور کہیں ان کے لالچ کی نشاندہی کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج شام کو جو کچھ بھی صورتحال ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، لیکن یہ چینل جو آپ کو ہمیشہ بات کہتا رہا ہے کہ اس وقت تک آج کی تاریخ تک ابھی تک حکومت کی ہر معاملے پہ گرفت مضبوط ہے، ہر معاملے پہ گرفت مضبوط ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عوام کی گرفت جو ہے اپنے معاملات اور اپنے جو ان کا جو رائٹ ہے اس کے اوپر عوام کی گرفت کمزور ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔